everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. जैसे कि आप सब जानते हैं कि लम्हा बर लम्हा हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, जो कि इमरान खान की तरफ से उनकी फाइनल कॉल है। 24 नवंबर को स्टार्ट हुई और आज 26 नवंबर है। तो चलिए आइए जानते हैं ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे जानते हैं कि आज पीटीआई के एहतजाज के हवाले से पीटीआई के कारकुनान की क्या सूरत हाल है, फोर्सेस और आम शहरी का जो आमना सामना चल रहा है, उस हवाले से जानते हैं कि हालात कशीदगी की तरफ जो चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या मज़ीद बढ़ते जाएंगे या कहीं पर कोई मामला तय पाएंगे किसी नहज पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तीरो वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। आमीन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। सर, जब बात करते हैं पीटीआई के एहतजाज की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, सूरत हाल क्या है आज की। बहुत शुक्रिया आपका बेटा। बात यह है कि पीटीआई ने एक फ़ैसला कर रखा हुआ है कि हमने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। उसके लिए वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। वो हर हफ्ते, हर महीने, हर लम्हे कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसके नतीजे में रियासत के इदारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। किसी मुहिब वतन कुव्वत का ये काम नहीं होता कि वो रियासती इदारों को डिस्टर्ब करे और उन्हें मजबूर करे कि वो एक कदम आगे बढ़कर वो काम करें जो नॉर्मली वो नहीं करते। आज इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो आज की नहीं है, ये 2014 से चली आ रही है। 2014 में भी उन्होंने इस तरह का एक काम किया था। उनका ख्याल था कि उनके धरने के नतीजे में हुकूमत चली जाएगी। उस वक्त के जो ज़िम्मेदार थे उनका ये ख्याल था कि अगर हम इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब की पॉपुलैरिटी को या उनके वर्कर्स को इकट्ठा करके यहाँ बिठा देंगे तो हुकूमत चंद दिन की मेहमान होगी और हुकूमत चली जाएगी। राइट। ये बात किसी को उस वक्त भी समझ नहीं आई थी कि हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा लिवरेज है, और वह लिवरेज ये है कि वो आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को तलब कर सकती है कि आइए सिविल की मदद के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। और फ़ौज जिस वक्त आ जाती है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, दूसरी दफ़ा नहीं हो रहा, ये कई दफ़ा हो चुका हुआ। पहली दफ़ा ये 1977 में हुआ था और उस वक्त फ़ौज ने गोली नहीं चलाई थी, दीगर इदारे जो थे वो गोली चला रहे थे। नतीजतन हालात ख़राब हुए थे, लेकिन यहाँ हालात को ठीक करने के लिए, इसलिए कि जो दीगर इदारे हैं एक सूबा दूसरे सूबे की हदूद में आकर अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करके, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ का दूसरे सूबे में तसादुम के लिए आके खड़ा हुआ हो और उसके साथ वो लोग मौजूद हों जो रिक्वायर्ड हों कानून को उस हवाले से कि उन्होंने जराइम किए हुए हैं और उनको कैदोबंद में होना चाहिए। लेकिन उनकी सरपरस्ती चीफ मिनिस्टर अगर कर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर वफाकी इकाइयों के दरमियान तफरीक डाल के इंतशार पैदा करना चाहता है, बदअमनी पैदा करना चाह रहा है, बगावत कर रहा है मरकज़ के ख़िलाफ़। और बगावत की इजाज़त रियासत नहीं दिया करती। कमज़ोर तरीन रियासत भी बगावत की इजाज़त नहीं देती, और पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, इसके इदारे भी कमज़ोर नहीं हैं। शायद लोगों का ये ख्याल है कि एक जम्मे गफ़ीर के आ जाने के नतीजे में कुछ ऐसा होगा कि इमरान खान को वो लेकर आएंगे हेलीकॉप्टर में, स्टेज पे बिठाएंगे और उनसे तकरीर करवाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि जाइए आप ज़मान पार्क में अपने घर में जाके रहिए। वो कुछ मुकदमात में मतलूब हैं और सज़ा के तौर पर या रिमांड के तौर पर वो जेल में बंद है। तावक्ते के अदालती प्रोसीजर पूरा नहीं होगा, इमरान खान को जेल से रिहा करना मेरे नज़दीक नामुमकिन है। ये नहीं होगा। जो निगोशिएशंस अगर हो रही थी, जो इनडायरेक्टली हमेशा राब्ता रहता है, कभी रियासती इदारों का हुक्मरान तबके के साथ या एलीट के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि राब्ता ना रहे। वो राब्ता सख्त तरीन दुश्मनी में भी रहता है। इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार थे तो वो भी अपने स्पीकर के ज़रिए राब्ता किया करते थे। अब भी राब्ते मौजूद हैं। KPK की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के कोर कमांडर के साथ बहुत सारे इश्यूज़ में इंगेज होती है, तो एक राब्ते का ज़रिया मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये समझा जाए कि आसमान से कोई उतार होगा और कोई बात चल बढ़ने की नहीं। उन राब्तों के लिए गौहर खान मौजूद हैं, शिबली मौजूद है और असद कैसर जो ख़ुद माजी में ये काम करते रहे हैं वो मौजूद हैं। अगर ये एफ़र्ट जो वो कर रहे थे
اس میں حکومت کی طرف سے کچھ شرائط آئی ہوں گی یقیناً، اور پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ تصادم میں نہیں جائیں گے، دوسری یہ ہوگی کہ آپ شہریوں کی حفاظت کریں گے، تیسری یہ ہوگی کہ آپ امن و امان کو خراب نہیں کریں گے، چوتھی یہ ہوگی کہ آپ تشدد نہیں کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ چاروں چیزیں اگر آئی ہوں، اگر میں حکومت کا نمائندہ ہوں تو میں یہی 4 باتیں سامنے رکھوں گا، لیکن ان چاروں باتوں کو انہوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے مداخلت کی دوسرے صوبے میں، اب وفاق میں کر رہے ہیں، تصادم اور بغاوت کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگ۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جب رانا ثناء اللہ کو ہیرن کے کیس میں اندر کر دیا تھا تو وہ زیادتی نہیں تھی، وہ ان کو جنت کے باغ میں لے گئے تھے۔ جب میاں نواز شریف کو اندر رکھا ہوا تھا تو وہ جنت کا باغ تھا، جب خواجہ آصف کو اندر رکھا ہوا تھا یا سعد رفیق کو اندر رکھا ہوا تھا یا سعد رفیق کے بھائی کو اندر رکھا ہوا تھا یا اور لوگوں کو اندر رکھا ہوا تھا، تو وہ کوئی محبت کا سلوک کر رہے تھے، کوئی ان کو ایسا درس دے رہے تھے کہ یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو بیٹھ کے سنیے؟ نہیں، ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایز اے برج ریئیکٹ؟ علی امین گنڈاپور اس وقت قتل کے ایک ملزم ہے میری نظر میں، جو قتل ہوئے۔ جب بھی ایف آئی آر لکھی جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بشرا بی بی کا اور علی امین گنڈاپور کا نام موجود ہوگا، ممکن ہے اس میں عمر ایوب کا نام بھی ہو۔ اور اگر قتل کی ایف آئی آر کہتے ہیں کہ کسی درخت کے خلاف لکھ دی جائے تو اور وہ لٹکا دی جائے درخت پہ تو درخت سوکھ جاتا ہے۔ 302 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو اس جگہ پر گئے تھے جہاں اللہ کسی کو نہ لے کے جائے۔ لوگوں کی جان کو آپ خطرے میں ڈالیں، خطرے میں کیا ڈالیں؟ آپ نے لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسروں کو ان کے سروں پر گولیاں ماری ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھٹو کی ایگزامپل دی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میکسیمم ایوائڈ کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہمیں گولی چلانی پڑے، اور اگر گولی چلی تو پھر لوگ گر جائیں گے، اور گولی ایک طرف سے تو چل رہی ہے، دوسری طرف تو ہتھیار بند لوگ نہیں تھے۔ سر یہ دیکھیں نا، ابھی جو فورسز ہیں اور عام شہری ہیں اور جو عوام ہے، جو کارکنان ہیں، ان کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، فورسی کیا کرتے ہیں؟ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر فرض کیجئے آرمی کی رائفل سے یا ان کی بندوق سے یا ان کی گن سے بلٹ نکلے گی تو کوئی ایک نکلے گی، ایک نہیں نکلتی، وہ آٹومیٹک ویپن استعمال کرتے ہیں۔ اگر 5 منٹ کی فائرنگ ہو تو وہاں لاشیں جو ہے وہ زمین پر بے شمار پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ کل محسن نقوی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایوائڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ورکر کے طور پر، ایک جرنلسٹ کے طور پر، جو میری زندگی کا مشاہدہ ہے، کہ یہ میکسیمم کوشش کی جاتی ہے کہ پولیس کے ذریعے کنٹرول کر لیا جائے، ٹیئر گیس پھینک دی جائے، لاٹھی چارج کر لیا جائے، رینجر کو سیکنڈ ٹیئر میں رکھا جاتا ہے، آرمی لاسٹ ٹیئر ہوتی ہے، اور آرمی کے بعد کچھ اور ایسا ہے نہیں کہ جو حفاظت کرے گا، اور وہ حفاظت کے لیے اور سیولینز کی مدد کے لیے طلب کیے جا چکے ہوئے ہیں۔ ان پر آئینی طور پر پابندی ہے کہ وہ اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرے، اور آرمی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا ہے اس سے ہارنا نہیں ہے، تو جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ جیت نہیں سکے گا، اس لیے کہ ان کے پیچھے پوری کی پوری ریاست بھی کھڑی ہوگی۔ لیکن ابھی آپ نے جیسے کل کی ہی بات کی، تو کل اٹک کو لے کر آئی جیز جو تھے، تمام کے تمام جو پولیس فورسز تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اٹک ہماری ریڈ لائن ہے اور یہاں سے آگے ہو ہی نہیں سکتا کہ کارکنان جو ہے وہ کراس کر جائے۔ تو کیسے پاسبل ہو گیا کہ کارکنان ریڈ لائن کراس کر کے چلے گئے؟ اس وقت باقی قافلے آپ دیکھیں ڈی چوک کے بالکل قریب ہے۔ دیکھیں، میں اسلام آباد کا رہنے والا ایک شہری ہوں، میں ڈی چوک کو بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت، میں ان راستوں کو بھی جانتا ہوں۔ اسلام آباد میں آنے کے پہلے 2-3 راستے ہوتے تھے، اب بہت سارے راستے ہیں، لوگ وہاں آ سکتے ہیں، ہر طرف سے روکا نہیں جا سکتا۔ فرض کیجئے ٹرین میں بیٹھ کے کوئی آیا، گولڑے کے اسٹیشن پر اتر گیا تو وہ اسلام آباد میں اترا۔ اگر اٹک سے کچھ لوگ آئے یا پشاور سے ٹرین کے ذریعے آئے اور گولڑا اتر کے چین کھینچ کے تو اتر گئے اسلام آباد کے اندر آ گئے، لاہور سے جا رہے تھے تو چین کھینچی تو اتر گئے۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اسلام آباد شہر کے لوگوں کی زندگی بھی ہے، انہیں بھی پرسکون زندگی چاہیے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم چین سکھ کے ساتھ رہیں۔
حکومت جب ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک جگہ پر جا کر دھرنا دیں اور جتنے دن جی چاہتے ہیں اتنے دن آپ بیٹھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں نا، یا آپ بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ کر لے پی ٹی آئی کہ وہ بغاوت کر رہی ہے، وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہے، یا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، جیسے کہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس وقت انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل اسکیل پہ 32 کنٹریز میں پی ٹی آئی پروٹیسٹرز احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی آ سکتا ہے؟ کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آ سکتا. پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، اسمبلیاں کام کر رہی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تک کر چکی ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے، کورٹس کام کر رہی ہیں، انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سویلین گورنمنٹ نے آرمی کو اب طلب کر لیا ہوا اسلام آباد کی اور اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کے لیے. دنیا کے کسی ملک میں پروٹیسٹ ہو وہاں کے کسی مسئلے پر، فرض کیجئے بغداد میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو، یا بارسلونا میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو، یا سڈنی میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو، ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل تقاضے ہوتے ہیں، کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ملکوں کے روابط ہوتے ہیں، اور ملکوں میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اپنے حقوق جو ہیں وہ اس ملک سے وابستہ ہوتے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. میں رہوں سڈنی میں اور پالیٹکس پاکستان میں کروں، رہوں ٹورانٹو میں اور پالیٹکس پاکستان میں کروں، رہوں لندن میں اور پاکستان میں پالیٹکس کروں، یہ غیر مناسب ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لندن میں رہتے ہیں پالیٹکس پاکستان میں کرتے ہیں، سڈنی میں رہتے ہیں پالیٹکس پاکستان میں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نون لیگ بھی تو کچھ ایسے ہی کر رہی ہے نا. ان کی جائیدادیں، ان کی ساری جو فیملی ٹریل ہے، جو سب کچھ ہے وہ لندن ہے، پاکستان میں آ کے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ میں نون لیگ کا وکیل نہیں ہوں، شاید ان پر تنقید کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں. وہ تو شاید اب ترکی کی طرف چلے گئے، اور یہ آپ کے ملک کا اور میرے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں آپ پراپرٹی خریدیں لیکن یہاں ڈکلیئر کریں. وہ پیسے آپ نے لیگلی ٹرانسفر کیے ہوں، اور اگر انلیگلی ٹرانسفر ہوئے ہیں تو ان پر ایک مقدمہ چلنا چاہیے جن لوگوں کی بھی ہیں. لیکن سر اخلاقیات کی جب بات کرتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے ہی اوپینین دی، اسی پر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ نے جس طرح ریلیٹ کیا کہ جو لوگ آلریڈی باہر سے ایسوسیٹیڈ ہیں، یا ان کا اپنا آپ ایفیلیٹڈ ہے کسی باہر کے بیرون ملک سے، اور وہ یہاں پہ آ کے پالیٹکس کرے، تو نون لیگ بھی تو اسی میں شامل ہوتی ہے نا، پوری کی پوری فیملی. اگر کوئی شخص پاکستان کا سٹیزن ہے اور صرف پاکستان کا سٹیزن ہے تو اسے پاکستان میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس دوہری شہریت ہے تو وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو پالیٹکس بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو سر ایک کامن لا ہے ہمارے پاکستان کا. موونگ آن، جب ہم بیلاروس کے وقت کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ پاکستان میں موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صورتحال اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اور پورے کے پورے شہر ہے اس کی لپیٹ میں ہے، انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا لانگ ٹرم؟ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پاکستان پر پڑے گا. اس کی ریزنس ہیں. امریکہ کی فہرست میں ہم نیچے کے ملکوں میں شامل ہیں، ہم کہیں اوپر کے ملکوں، ہم ارریلیونٹ ہیں اس وقت امریکن پالیٹکس میں. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پی ٹی آئی نے کافی خراب کر دیے تھے. وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ یہاں پیسفل حالات ہوں تاکہ ہمارے تعلقات بہتر ہو چکے. وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم بورئنگ جو کرتے ہیں اس کی بجائے اگر انویسٹمنٹ ہو جس سے پروفٹ بھی ملے تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن سر ریجنل سچویشن جو ہے آپ دیکھیں نا پاکستان کی، اس کے حوالے سے ہم یہ تو بھول ہی نہیں سکتے کہ اس وقت ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ پڑے گا. ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم اپنے آپ پر ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے معاملے میں بولے گا، فلاں ملک ہمارے لیے یہ کرے گا، فلاں ملک ہماری مخالفت کرے گا، فلاں صدر ہماری حمایت کرے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. فارن آفس کو ایک لیٹر آ جائے گا زیادہ سے زیادہ کہ یہ ہمیں ایک درخواست آئی ہے یا ایک شکایت آئی ہے یا ایک معاملہ ہے جس پر ہمارا کنسرن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں اپنی ایسوسیشنز بھی موجود ہیں، اپنے ادارے بھی موجود ہیں، اسمبلی اور سینٹ میں بھی کمیٹیز موجود ہیں. وہ معاملہ جب جائے گا، ڈسکس ہوگا تو یقیناً وہ کوئی فیصلہ کریں گے. میرے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے، جس طرح مجھے کسی دوسرے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. آلرائٹ. تو سر جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، اگر کشیدگی بڑھتی چلی گئی، آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوتے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی حکومت کی یا پی ٹی آئی کی یا اداروں کی؟
جس طرح آپ نے کہا کہ رہائی کے بھی چانسز نہیں ہیں عمران خان کے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو لگتا ہے. فرض کیجئے ریاستی ادارے عمران خان کو رہا کر دیں, تو کیا ریاست عمران خان سے ہار جائے گی؟ اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ پوری ریاست, پورا قانون, پورا فوجداری کا طریقہ کار, پورا سول لا, پورا آئین پاکستان کے ایک شخص سے ہار گیا, اس لیے کہ اس نے کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور پوری ریاست اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی. لیکن سر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی تو ہو سکتی ہے عمران خان کی. کہتا ہوں, جواب دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ وہ یہ کہے کہ اس حکومت کو ہٹائیں, وہ یہی کہے گا نا, اس حکومت کو ہٹائیں, نئے الیکشن کرائیں. کیا نئے الیکشن 90 دن میں ہو گئے تھے جو پہلے ہوئے؟ نہیں ہوں گے. اگر ایسا کچھ ہوا تو نئے الیکشن مجھے تو 3 سال نظر نہیں آتے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ یہ 5 سال پورے کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اسمبلی کی بات کروں گا. نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپس میں معاملہ طے کریں, میں تو اسمبلی کی بات کروں گا کہ اسمبلی کیوں توڑی جائے گی؟ اسمبلی کو کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی عدالت توڑ نہیں سکتی. اس کو صرف پرائم منسٹر وقت سے پہلے برخاست کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ بھی چلی جائے گی. تو پرائم منسٹر کو کیا چٹی پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسمبلی کو توڑ دے, جس میں اس کے حلیف بھی ہیں, اس کے مخالف بھی ہیں, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اور اس کے نتیجے میں الیکشن تو فوری ہوتا مجھے نظر نہیں آتا, اس لیے کہ الیکشن کی تیاریوں کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے چانسز بھی نہیں ہیں, اور ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی احتجاج کرتا رہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے, اور اس بار عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہوگی ان کی طرف سے. وہ سپر فائنل کال دے دیں گے. کال اٹ کہ اس سال کی فائنل کال ہے, یعنی کہ یہ احتجاج ناکام ہونے والا ہے. جب وہ ون ڈے میچ کھیلا جاتا ہے اور ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر ایک سپر اوور کرایا جاتا ہے جس میں جس کے زیادہ رن ہو جائے. چل رہا ہے, یعنی کہ ابھی میرا نہیں خیال کہ یہ کال فائنل کال ہے, اور کوئی پالیٹکس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی. پالیٹکس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, اس میں ہمیشہ گرے ایریے میں کھیلنا پڑتا ہے. جہاں کہیں سفید اور کالا مل رہا ہو وہیں پہ کھیلا جا سکتا ہے, ادروائز دونوں چیزیں بہت آبویس ہو جاتی ہیں. اور اگر گرے ایریا آپ نہ رکھیں اور ماں بہن کی گالیاں نکالتے رہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور اس کی میرا خیال ہے گنجائش اب موجود نہیں ہے, اور پاکستان میں مارشل لا لگنے کا تو 1% بھی امکان مجھے نظر نہیں آتا, اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مجھے اسمبلی توڑے جانے کا امکان نظر نہیں آتا, مجھے شہباز شریف کے استعفے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, مجھے عمران خان کے باہر آنے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک سر, جب ہم بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی تو ان کی سیاست میں مداخلت, یا چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ سیاست میں انٹری کو, اور جو پروٹیسٹ کو وہ لیڈ کری, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ بغاوت ہے. وہ ریاست کے خلاف, وفاق کے خلاف بغاوت کرنے پر اتری ہوئی ہیں اور ایک باغی کے طور پر آگے بڑھ رہی ہیں. باغیوں کے ساتھ 1857 میں جو ہوا تھا وہی آج بھی ہو سکتا ہے. جو جب بھی کسی نے بغاوت کی اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پہلے ہی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کئی مقدموں میں وانٹیڈ ہیں, وہ اب پھر اندر چلی جائیں گی. وہ کے پی کے راستے میں ہی صحیح واپس شاید نہ جا سکیں, ممکن ہے ان کو وہی راستے میں سے لے لیا جائے, یہ کہ آئیے آپ کے لیے مہمان خانہ موجود ہے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے وہ جیل جائیں گی, آج نہیں جائیں گی تو کل جائیں گی. یعنی پیشنیٹ طریقے سے وہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم خان کو واپس لے کر آئیں گے, وہ جیل کے پاس, جیل میں چلی جائیں گی, خان کے پاس اندر کمیونیکیشن کا طریقہ. یعنی خان باہر نہیں آئیں گے, وہ چلی جائیں گی. وہ چلی جائیں گی, یہی ہوگا, قانون تو یہی کہے گا. اور ان پر قتل کا مقدمہ بھی ہوگا کیونکہ وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. اور جس وقت وہ اپنی پہلی شادی شدہ زندگی میں خان صاحب سے ملا کرتی تھی, کیا اسی طرح برقع شرقہ انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا؟ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ جو خان کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں, رہائی کی طرف کوششیں کر رہی ہیں کہ خان کی رہائی ہو جائے اور الٹا ان کی وہ جیل میں چلی جائے, تو اس طرح ان کو زیادہ سمپتی ملے گی؟ کہاں سے سمپتی؟ دیکھیں نا, سمپتی کا ہونا اور ووٹ کا ڈالا جانا یہ دو الگ چیزیں ہیں. سمپتی ووٹ ایک دفعہ ملتا ہے, دوسری دفعہ سمپتی ووٹ نہیں ملتا, پرفارمنس پہ ملتا ہے. میں اس کی مثال بے نظیر صاحبہ کی دے سکتا ہوں, اندرا گاندھی کی دے سکتا ہوں, اندرا گاندھی کے بیٹے کی دے سکتا ہوں, کسی اور کی لے لیں, بندرا نائکے کی لے لیں, کسی کی لے لیں. ایک دفعہ سمپتی ووٹ ملتا ہے, وہ مل چکا ہوا ہے. تو چلیے یہ بتائیے سر, جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی اور دوسری جانب علیمہ خان کی, دونوں میں رساکشی چل رہی ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کچھ خاص خوش بھی نہیں ہے, جو دونوں پرسنالٹیز نے ایک سچویشن پھیلائی ہوئی ہے. میں پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کو نہیں جانتا. دونوں کی پولیٹیکل پوٹینشیل پرسنالٹیز کو آپ کس طرح سے اینالائز کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتر ہے, بشرا بی بی یا علیمہ خان؟ میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا.
میرے نزدیک وہ دونوں خواتین ہیں, دونوں غیر سیاسی ہیں, وہ بغاوت پر اتری ہوئی ہیں, وہ قانون کی حکمرانی کی بات بہت سی کرتی ہیں. خواتین سیاست میں ہیں, خالی یہی 2 خواتین, ان دونوں میں سے کوئی تو بہتر ہوگی آپ کے اوپینین میں؟ نہیں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا, میں معافی چاہتا ہوں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. سر موونگ آن, جب بات کرتے ہیں لاہور کی گراؤنڈ ریئلٹی کی, تو یہ بتائیے لاہور کی طرف سے کس طرح کا رسپانس آ رہا ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کو لے کر؟ سڑکیں بھری ہوئی ہیں, ٹریفک جو ہے وہ پوری طرح چل رہی ہے. میں پچھلے 5 دن سے لاہور میں ہوں, مجھے تو کہیں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. میں جس طرف بھی جانا چاہتا ہوں سڑکوں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. معمول کی زندگی ہے لاہور. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی فائنل کال کو لاہوریوں نے تو ناپسند کیا اور ریجیکٹ کر دیا, تو یہ ایک ناکامی کی طرف اشارہ جاتا ہے. یہ فیصلہ تو الیکشنز میں ہوگا کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ بھی سکیں گے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ یور اوپینین وین وی ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی کا احتجاج. عمران خان کی فائنل کال, ہو سکتا ہے کہ یہ فائنل کال اس سال کی فائنل کال ہو. آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے سبا پوڈ کاسٹ. بائے بائے.